अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काजी फ़हीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द डेली स्ट्रीम। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं उन तमाम लोगों को जो किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए और मुआशरे के लिए एक फ़ाल हिस्सा बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आज जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आप मास्टर ट्रेनर भी हैं, लीड ट्रेनर भी हैं, डायरेक्टर फ़तेह चैम्बर हैं, इसके अलावा कोऑर्डिनेटर हैं मेंटल हेल्थ साइको सोशल सोसाइटी की, इसके अलावा आप वुमेन लीडर हैं पंजाब वुमेन अथॉरिटी की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोऑर्डिनेटर हैं ग्लोबल उर्दू यूके की। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं मैडम मोमना महरू गोंदल। अस्सलाम वालेकुम मोमना। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें जो है वो ज्वाइन किया है इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, अपनी गुनागो मसरूफियात से अपने टाइम निकाला है। अच्छा मोमना, हमें जो है ना अपने इस जो सफ़र है आपका, उसके बारे में हम ब्रीफली थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन के लिए। अगर हम इसके बारे में इस तरह से बात करें कि तालीमी कैरियर के बारे में या तालीमी जो सफ़र है उसके बारे में, जी बिल्कुल। तो ज़ाहिर है जो प्राइमरी पोर्शन होता है वो उसमें तो बच्चा इतना छोटा होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रख सकता। तो मुझे अब तक अपने प्राइमरी लेवल की जो ऐसी बातें जो अभी भी मेरे ख्वाब में कभी आ जाती हैं बाज़ औक़ात, तो उसमें एक तो स्टूडेंट के स्पेलिंग हैं जो मुझे हाथ से लंबे लगते थे और मुझे याद नहीं होते थे। तो मुझे आज भी याद है कि एक दिन मैंने वो एक 4 लकीरी कापी जिसको बोलते हैं, 4 लाइन्स वाली कॉपी जो होती है, उसके ऊपर बार बार स्टूडेंट लिखा और फिर मुझे वो स्टूडेंट के स्पेलिंग, मुझे ऐसे लगता है कि जब भी मैं स्टूडेंट लिखने लगती हूँ तो वो लिखा हुआ स्टूडेंट मेरे सामने आता है। और दूसरा, मुझे तारीखों का बदलना बहुत देर से महसूस होता था, मुझे लगता था कि बहुत टाइम लग जाता है साल बदलने में। तो ये 2 ऐसी बातें हैं जिसको मैं अभी तक, ये एक तक तो मैं पहुंची हूँ स्टूडेंट के स्पेलिंग तक के शायद मैं इतनी ज़हीन तो ना थी लेकिन मेहनती थी कि सफ़े पर बार बार लिखने के बाद मुझे वो याद हो गए। और अगर मैं बात करूँ, और ये स्टूडेंट ही ऐसा लफ्ज़ है कि जिसका फिर आपका ओढ़ना बिछोड़ना जो वो स्टूडेंट बना। जी बिल्कुल। जिस एहतराम से मैंने ये लिखा था उसी एहतराम से अब मैं अपने स्टूडेंट्स को रखती भी हूँ। अच्छा मोमना, मैं अब जब ये एजुकेशन आपकी कंप्लीट हुई, एलिमेंट्री एजुकेशन और फिर ग्रेजुएशन तक आप पहुंची, जब ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया, मतलब जो रवायती एजुकेशन है वो आपकी मुकम्मल हुई, तो उसके बाद आप अपने आप को कहाँ देख रही थी कि भाई फ्यूचर आपने अपना इस तरीके से अलाइन करना है, इस करियर को चूज़ करना है? तो मुझे ये सवाल बहुत महसूस करता है। ये ऐसा सवाल है कि जो मुझे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने पर मजबूर भी करता है। और अगर हम बात करें सुपर पावर की, तो ज़ाहिर है कि हमें सुनने वाले सिर्फ मुस्लिम नहीं हो सकते। यानी मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि जो भी पावर हमारे ऊपर मौजूद है बेशक वो अल्लाह ही है। उसने मुझे इस मुकाम पर लाया कि मैं जिस दिन अपने कॉलेज लाइफ में पहले दिन कॉलेज पहुंची, पहली क्लास मेरी फ़िज़िक्स की थी, मैंने ICS की है, तो मुझे आज भी याद है वो डाइस, वो कमरा, और बैठे बैठे मुझे ख़याल आया कि काश कभी मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए यहाँ पर एज अ टीचर अगर खड़ी कर दी जाऊँ तो मेरी ज़िंदगी की तमाम ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। ये मेरा उस वक्त का ख्याल था। और फिर एक वक्त आया जिस दिन मैंने अपनी डिग्री ली, उससे चंद माह का डिफरेंस होगा, कुछ महीनों के अंदर ही एक अपॉइंटमेंट मेरी हुई, मुझे वही कमरा मिला, वही डाइस था, वहीं खड़े होकर मैंने लेक्चर दिया और बतौर टीचर। और अगर बतौर टीचर ये देखा जाए कि इंसिडेंटली तो बिल्कुल भी नहीं, मेरे वालिद ने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा इसी शोबे के साथ गुजारा है, तो इट वाज माय आइडियल प्रोफेशन। यानी कि टीचिंग जो है वो आपको विरासत में मिली है, अगर जी दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए। बिल्कुल। तो आपके टीचिंग का तो आ गया, आपका एक पोर्शन है आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा, जो आप मतलब कि टीचिंग कर रही हैं, तालीम और तदरीस से मुंसलिक हैं। इसके अलावा आपकी पहचान जो अपने इलाके के अंदर। अच्छा, यहाँ पर माजरत मैं आपको काट रही हूँ, लेकिन मैं अपने सामने जो ऑडियंस है उनसे ये बात करना चाहूँगी। बीइंग अ टीचर, हम अपना किसी भी लेवल पर बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम किसी को अपना तारुफ क्या कराएं।
میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں پورے فخر کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اپنا تعارف کرانا چاہیے. بالکل بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہم معزز ہوں گے, کہلائے نہ جائیں گے. ہم نے سنا دیکھا آپ کو ایک بڑی ہی نامور سوشل ورکر کے طور پہ. ہم نے دیکھا ہے یہ دسترخوان کے حوالے سے کچھ سنا ہے, یہ کیا ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی, دسترخوان کی اگر ہم بات کریں تو یہ کہانی کافی لمبی ہے. تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی ان کا ایک ارادہ تھا کہ وہ اولڈ ہوم بنائیں, جہاں پر ہم ٹھہرا سکیں ان والدین کو جن کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے. تو پھر ایک اشرف المخلوقات کو رزق پیش کرنا باعزت طور پہ, تو یہ پھر ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی بات ہے. تو ہم بیٹھے تھے, ہمارے آپس میں بات چل رہی تھی, تو بس بیٹھے بیٹھے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میرے والد صاحب سے میں نے کہا کہ ایک دن مہینے میں ایک دن جو ہے وہ ہم رکھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ایک دن کم ہے, ایسے کرتے ہیں ہم ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ فی الحال اس کام کے لیے مختص کرتے ہیں. اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, اور کچھ ایسے احباب ہیں جن کا تعاون ہے, اور اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ میری والدہ کا ہے. اور الحمدللہ سبھی کچھ جو ہے وہ گھر پہ تیار کیا جاتا ہے, اور کم و بیش 150 سے 200 لوگ جو ہے وہ اس دسترخوان پہ ہر جمعرات کے دن جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں. تو مومنہ اس کی ایڈمنسٹریشن مشکل نہیں ہو جاتی؟ مطلب I've seen you engaged in so many domains. جی, اس کی جو ایگزیکیوشن ہے اس کے اندر پرابلم نہیں ہوتا اس کی ایڈمنسٹریشن کو ڈیل کرتے ہوئے؟ کیونکہ یہ ایک کلیکٹیو ورک ہے. اس میں فہیم نے اپنا حصہ ڈالا, مومنہ نے اپنا حصہ ڈالا, امجد گوندل نے اپنا حصہ ڈالا, ABCD بے شمار نام موجود ہیں. اٹس اے ٹیم ورک. تو ویسے ہماری ایک باقاعدہ ایک ٹیم ہے جو باقاعدہ طور پہ اسی کام پر مختص ہے, اور ہر تھرسڈے کو وہ اپنا ٹائم یہاں پر دیتے ہیں. اچھا, وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا, آپ کے پیج پہ بھی دیکھ رہا تھا, وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے آپ کافی کام کر رہے ہیں. تو کیا کیا انیشیٹوز لیے ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیں اس حوالے سے. سر, فرسٹ آف آل تو ویمن ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. دیٹ واز دا بیسک تھنگ. میں نے شاید آئی واز ان میٹریکولیشن جب میں نے اسے جوائن کیا. ہم نے آگہی پہ کام کیا ہے. ہم جس جگہ بیٹھے ہیں وہاں شعور اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے, اور خواتین کیا ہیں, ان کے مسائل کیا ہیں, ان کو درپیش مسائل میرا خیال ہے کہ باشعور انسان سمجھ سکتا ہے. اچھا مومنہ, اس حوالے سے میں آپ قطع کلامی کر رہا ہوں, اس حوالے سے آپ سلمز کو بھی وزٹ کرتی ہیں یا پھر وہاں پہ جا کے ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کوئی کام کر رہی ہیں؟ جی بالکل, ہم لوگ جتنی بھی جھونپڑیاں ہیں اور جتنے بھی بلکہ بعض اوقات جیل میں جو خواتین ہوتی ہیں, تو اس حوالے سے جو انیشیٹوز ہیں میں وہ جاننا چاہ رہا تھا, کیونکہ میں نے پڑھا آپ کے بارے میں, وہ جو انیشیٹوز جو آپ نے لیے ہیں اسپیسیفکلی وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے, وہ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں نا کہ ان جگہوں پہ اس طریقے سے ہم نے یہ اسٹیپس لیے اور اس کا یہ آؤٹ کم آیا. جی, اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری ایک پوری ٹیم ہے, ٹھیک ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم افسران سے ملاقات کریں اور ان تک وہ مسائل لے کر جائیں جو ہمیں پیچھے فیلڈ میں نظر آ رہے ہیں. فرسٹ آف آل اس میں ہمارے ساتھ وکلاء بھی شامل ہیں, ہمارے فورم میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں, ہمارے ساتھ مختلف لوگوں کی ایک, اور ہمارے ساتھ لے مین مطلب ایک عام آدمی بھی اس میں شامل ہیں. ہمیں ادارہ تعلیم و آگاہی نے آ کر جہلم میں بہت ساری ٹریننگ کروائیں, آکسفیم نے بہت زیادہ کام کیا, اور ہم نے آکسفیم کو بہت زیادہ پھر جس میں کم عمری کی شادیاں اور بچیوں کو جو تعلیم سے چھڑوا کر ان کو گھر لے جایا جاتا تھا, تو ہم نے جا کر یہ ایڈوکیٹ کیا, یہ ایڈوکیسی کی کہ اگر اسکول دور ہے, ادارہ دور ہے, آپ وہاں پر نہیں پہنچ سکتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ آپ ووکیشنل انسٹیٹیوٹس جوائن کروائیں. بچیوں کو صرف گھر نہ رہنے دیا جائے, ان کو اگر آپ گھر پر ہی رکھ رہے ہیں تو ان کو اسکلفل بنا دیں, وہ بچی اپنے اون پہ کچھ کر سکے. اور جہاں تک بات رہی اداروں کے دور ہونے کی,
تو ہمارے پاس ایک ایسا ادارہ یا ایک ایسا محکمہ کام کر رہا ہے جو نان فارمل ایجوکیشن دے رہا ہے. ہم ان کے افسران سے رابطہ بالکل ان سے رابطہ بھی کرتے ہیں. ہم کسی ہاسپٹل میں چلے گئے, ہم کسی بھی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مختلف جگہوں پر چلے گئے. ریسنٹلی کووڈ-19 ایک بہت بڑا ایک حادثہ تھا جو ہو گزرا, اور پھر اس کے بعد سیلاب. تو پہلے میں کووڈ-19 کی بات کروں گی, اور اس میں آئی ٹی اور آکسفیم نے بہت کام کیا. انہوں نے ہم تک جو ہے وہ ہائیجین کٹس بھجوائیں جس میں وہ چیزیں جن تک خواتین کی رسائی نہ تھی وہ ہمیں پرووائڈ کی, اور پھر ہم لوگوں نے, ہماری ٹیم نے مل کر گھروں میں جا کر اسپیسیفائی کیا کہ یہاں پر جانا چاہیے, تو وہاں پر جا کر لوگوں کو وہ کٹس جو ہے وہ پرووائڈ کی. دوسرا یہ کہ ہمارے جو فورم کے جو ممبران ہیں, جو لوگ ہیں, اس میں کچھ بیرون ملک مقیم ہیں, کچھ یہاں پر موجود ہیں, تو ہر کوئی اس میں اپنا ایک حصہ ڈال دیتا ہے, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سروسز دے رہے ہوتے ہیں, کچھ فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم جیسے رمضان آ رہا ہے, یا جیسے عید آ گئی, یا جیسے کرسمس آ گئی, تو ہم لوگوں کے گھروں تک, خاص طور پر ان خواتین کے گھروں تک جن کو کوئی سہارا موجود نہیں ہے, ان کو جو ہے وہ راشن اور وہ کھانا وغیرہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. جی, اس کے علاوہ یہ جو فتح لا چیمبر ہے, آپ نے وکلا کی بات کی تو میرے ذہن میں آیا, یہ فتح لا چیمبر ہے, اس کی بھی آپ ڈائریکٹر ہیں. جی, اور یہاں پہ کیا اس کو کیوں جوائن کیا, اور یہ مطلب یہ تو بالکل ایک آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ لائن ہے. جی, اور وہاں پہ کیا جوائن کرنے کی وجہ کیا تھی, اور دوسرا یہ بتائیں کہ وہاں پہ کیا انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں, سوشل انیشیٹیوز کیا ہیں؟ جی, فتح لا چیمبر کے پیچھے یہ جو اس کے ساتھ ایک اگلا ایک آپ لوگوں کہہ لیں, یا وہ ایک اگلی لائن ہے لیگل ایڈ فورم. ہماری وکلاء برادری کے پاس اگر آپ کوئی سجیشن یا مشورہ لینے جاتے ہیں تو ظاہر ہے باقاعدہ اس کی فیس ہے, لیکن فتح لا چیمبر کے ساتھ جتنے بھی ایسوسیٹ لائرز ہیں تھرو آؤٹ دا پنجاب, اور ہم کوشش کر رہے ہیں, بلکہ اب تو ہمارے ساتھ سندھ سے بھی کچھ لوگ شامل ہیں, کے پی سے کچھ لوگ شامل ہیں, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ راؤنڈ پاکستان ایٹ لیسٹ اس کو ہم لے کر چلیں, اور ہمارے ساتھ وہ لوگ شامل ہوں جو زیادہ نہیں اپنے پورے دن کے 15 منٹ ہمیں دے سکیں, ہمارے ان لوگوں کو دے سکیں جو کچھ ایکشن کریں یا نہ کریں, جو فرسٹریشن نکال سکیں یا نہ نکال سکیں. ہمارے فیملی لاز کے اوپر ہم لوگوں نے پھر اسی بات کے اوپر ٹریننگز بھی کنڈکٹ کروائی ہیں, ان کا میں آپ کو آگے بتاتی ہوں. اس سے پہلے یہ کہ ہم ان لوگوں کو لیگل ایڈ دے سکیں جو اپنی بات کرنے کے لیے شاید وہ بچیاں یا وہ لڑکیاں یا وہ لڑکے جو شاید وکیلوں تک ان کی رسائی ہی نہیں ہے, وہ کچہری جا ہی نہیں سکتے, اس کی بے شمار وجوہات ہیں. وہ لوگ جو بالکل کوئی فی دے نہیں سکتے, تو ان سے وکیل جو ہیں, جو ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہیں, وہ اپنی ذاتی کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لیتے. ہاں, اگر کوئی آفیشیل کوئی ان کی کچہری کے اندر کسی قسم کی کوئی فیس ہے فائل کی, وہ ان کو پے کرنا ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی دس از ایکسیلنٹ بیسیکلی. اور ابھی آپ ٹریننگ کی بات کر رہی تھی مومنہ, ناظرین پہلے جیسے میں انٹرو میں بتا چکا ہوں کہ مومنہ ایک بڑی باکمال قسم کی ماسٹر ٹرینر بھی ہیں اور لیڈ ٹرینر کے طور پہ بھی کام کر رہی ہیں. مومنہ یہ بتائیے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد ہاؤ یو اسپیئر ٹائم فار دا ٹریننگس, پھر اور ٹریننگ کو آپ نے بطور ماسٹر ٹرینر جوائن کیوں کیا, اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے, تھک نہیں جاتی؟ ٹریننگز کی بات ہو رہی ہے تو مجھے ابھی بھی اپنے اندر ایک جوش محسوس ہو رہا ہے. تو ٹریننگ ایک تھرل کا نام ہے. ٹریننگ کرنے والا کروانے والا تھکتا نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ آن لائن ٹریننگ کروانا سب سے مشکل کام ہے. وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ معاشرہ, دیکھیں ہم یہاں پر ہیں تو یہ معاشرہ ہمیں یہاں لایا ہے, اور آج ہمیں اس کو سرو کرنا ہے. اور یہ ٹریننگ کے اندر میں آپ ہی کی بات کے میں ایڈ کرتے ہوئے ایک اور سوال پوچھ لیتا ہوں. یہ ٹریننگ میں جو جوائن کیا بطور ماسٹر ٹرینر اور پھر ترقی کرتے ہوئے آپ لیڈ ٹرینر کے, لیڈ ٹرینر ناظرین وہ ہوتا ہے جو ٹرینرز کا ٹرینر ہوتا ہے, تو مومنہ مہرو جو ہے وہ بطور لیڈ ٹرینر بھی کام کر رہی ہیں. آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کیا ہے, اور آپ نے پرائیویٹلی مختلف ایسوسیشنز کے ساتھ بھی کام کیا ہے. تو میں مطلب کہ ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ضرورت پیش آئی مومنہ کہ اتنا زیادہ آپ کام کر رہی تھیں, بہت سارے فیلڈ سے, بہت ساری ڈومینس کے اندر آپ اپنے آپ جو ہے وہ اپنی سروسز دے رہی ہیں, اپنا انپٹ دے رہی ہیں,
تو پھر کیسے ذہن میں آیا کہ بطور لیڈ ٹرینر، ٹرینر آف ٹرینر اور بطور ماسٹر ٹرینر بھی آپ نے مطلب یہ کام کرنا ہے؟ فہیم صاحب، کچھ چیزیں انسان پلان نہیں کرتا، وہ کہیں منصوبہ بن چکا ہوتا ہے اور ہم جسٹ کٹ پتلیاں ہوتی ہیں اور ہم وہاں پر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. یہاں سے لے کر کے ایک چھوٹا وہ بچہ جو ابھی بولنا نہیں سیکھتا، اور وہ ایک وقت آتا ہے کہ اتنا بولنے لگ جاتا ہے کہ اس کو لیڈ ٹرینر بنا دیا جاتا ہے کیونکہ ٹرینر بہت بولتے ہیں. تو یہ بولنے کا ہی ایک سفر ہے، اور الفاظ میں اللہ نے کوئی طاقت، کوئی انرجی رکھ دی ہوتی ہے، اور یہ صرف اور صرف اوپر والے کا کرم ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. مینٹل ہیلتھ کیئر پہ آپ کا میں پڑھ رہا تھا بہت سارا کام ہے جی. مختصراً بریفلی ہمیں بتائیں کہ مینٹل ہیلتھ کیئر پہ آپ نے کیا کیا انیشیٹوز لیے ہیں، کیا کام کیا ہے، اس کا آؤٹ کم کیا آیا ابھی تک؟ سر، مینٹل ہیلتھ یہ وہ واحد ایسی اگر مینٹل ڈیزیزز پہ بات کریں تو یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ ہمیں خون بہتا ہوا نظر آئے تو بیماری محسوس ہوتی ہے، پٹی باندھی بھی نظر آئے تو بیماری محسوس ہوتی ہے. ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ گھر پہ جو اماں ایک نارمل سی بات پر اگر چیخ رہی ہیں، شی از مینٹلی ڈسٹرب. تو اگر ایک بیوی چیخ رہی ہے، شی از مینٹلی ڈسٹرب. اگر ایک استانی، ایک ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کے ساتھ، ایک استانی اپنے طالب علم کے ساتھ اگر ایک وہ رویہ نہیں رکھتی جو نارمل رویہ ہے، اس کا رویہ تھوڑا سا بھی مختلف ہے، تو شی از مینٹلی ڈسٹرب. تو یہ ایسے مسائل ہیں جو مینٹل ڈس آرڈرز کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور پھر ایٹ دا اینڈ وہ ایٹامک بامب سے بھی کوئی بڑا سا بامب ہوتا ہے جو بلاسٹ ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے آج اگر آپ اپنی نیئر بائی کچہری دیکھ لیں، وہاں پر سب سے زیادہ تعداد فیملی کیسز کی ہے. ٹیچنگ بھی کی ہے آپ نے، ٹریننگ بھی کرواتی ہیں، سوشل ورک بھی کر رہی ہیں. چلو میں باقیوں کا کمپیریزن تو نہیں کرتا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹیچنگ کرنے میں زیادہ فن ہے یا ٹریننگ کرانے میں زیادہ فن ہے؟ مختصراً بتائیے گا. بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو لگتا یوں ہی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، لیکن یہ ایک نہیں ہے. ایڈلٹس کو پڑھانا، بیسیکلی وہ پڑھانا نہیں ہوتا، ٹریننگ پڑھانا نہیں ہے، آپ ایک ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں. شاید سخت مطلب یہ وزنی لفظ ہے، لیکن میرے پاس فی الحال وقت کوئی لفظ اور نہیں ہے. آپ اسکل دے رہے ہوتے ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک سامنے بیٹھے ٹرینی کو اگر اسی کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے بچے کو یہ بتانا ہے کہ اس میں کون سے رنگ ہیں. اب ظاہر ہے ہمارے پاس موسٹ آف دا ٹائم ٹیچرز ہوتے ہیں. میرا فرسٹ فوکس جو ہے وہ ٹیچر ٹریننگ ہے، اور اس کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ جو اگر سوشل ورک میں دیکھا جائے تو ہماری ٹریننگز کیونکہ بیس کری ہوتی ہیں لاز پہ، رائٹس پہ، تو وہاں پہ ٹیچر ٹریننگ پہ بیس کرتے ہیں. تو ہم یہ اسکل دے دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اس میں کلرز کو ڈیفائن کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. لیکن اگر ٹیچنگ کی بات کریں تو وہ obviously اس میں زیادہ فن ہے. ٹریننگز میں فن ہے، ہم گیمز، ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ہم بعض اوقات گپ لگا لیتے ہیں، لیکن ٹیچنگ جو ہے اس میں زیادہ فن ہے. بچوں کے ساتھ تو ویسے ہی مطلب یہ تو ایک بڑا مشہور ہے نا، مطلب لوگ عموماً اس فریز کو بولتے ہیں کہ گھر سے باہر سے تھکے ہوئے آئے، گھر آئے تو بچوں کو دیکھ کے تھکاوٹ اتر گئی. تو ٹریننگ میں تو آپ کو ظاہر سی پتہ ہے ایڈلٹس لوگ ملتے ہیں، ایڈلٹس لوگوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹریننگ کے اندر، ٹیچنگ کے اندر ایسے نہیں، ظاہر سی بات ہے وہاں پہ بچے ہیں. بالکل. تو بچوں کو ڈیل کرتے ہوئے ویسے بندے کی تھوڑی سی وہ جو تھکن کا ایک ایلیمنٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اچھا مومنہ، یہ بتائیے گا کہ اب ہم اپنے اس پروگرام کے اختتامی مرحلے کی طرف چل پڑے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ بچیاں جو آپ کو دیکھ رہی ہیں آج، وہ اپنے گولز کیسے ان کو سیٹ کرنی چاہیے، جو ینگ بچیاں ہیں اور جو اپنا فیوچر ڈیزائن کر سکتی ہیں، کریئر پاتھ چوز کر سکتی ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی جو تعلیم ہے وہ صرف اس لیے حاصل کی جا سکے کہ اس سے ہم رزق کما سکیں، کھانا کھا سکیں، روٹی ارن کر سکیں. ہم نے تعلیم کو تربیت سے دور کر دیا ہے.
جب تک تعلیم اور تربیت اکٹھے نہیں ہوں گے تو یہاں تک تو پہنچ ہی نہیں سکیں گے. پھر ہم نے بچے کے ذہن میں یہ بٹھا دیا کہ اگر آپ یہ ڈگری لے لیتے ہیں تو آپ اتنا ارن کریں گے. تو کہیں پر بھی ہم بچے کو یہ تو بتاتے ہی نہیں ہے کہ اس معاشرے کو سرو کرنا از دا فرسٹ تھنگ نا. تو یہاں سے جب بات چلتی ہے آگے، اب رہی بات ان بچیوں کی کہ جن کے پاس وسائل ہی نہیں، اپرچونٹی نہیں ہے. ریسنٹلی ایک یونیورسٹی کا ٹیسٹ ہوا، وہاں پر ہمارے پاس ہونے والوں کی ایک کثیر تعداد تھی، لیکن ایڈمیشن لینے والوں کی تعداد بہت قلیل تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے پاس فیس نہیں تھی. تو ان سبھی چیزوں کے پیچھے جو بات ہے، جو پرٹیکولرلی جوان، بوڑھے یا جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں، ان کے لیے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ، تعلیم کے ساتھ ساتھ جب ہم آگے چلتے ہیں تو ایک اچھا انسان بنائیں. اور ہم آج آپ مجھے نصیحت کریں یا میں وہاں نصیحت کروں کہ اخلاق اچھے کر لیں، تو اخلاق تو خلق سے ہے، اور خلق تو پختہ عادت ہے. تو یہ پختہ عادات مائیں بنا سکتی ہیں، والد بنا سکتے ہیں، ہم جیسے چھوٹے موٹے استاد بنا سکتے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ پختہ عادات، وہ عادتوں کو پختہ کریں جو اچھی عادات ہیں. اس میں اگر ہم بیسکلی دیکھیں تو وہ جو ایک موٹیویٹنگ فیکٹر ہے وہ معاشرہ ہی ہے. اور ہم اگر اس بچے کو سنب کر دیں گے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو. ہمارے پاس بھٹے کا بچہ آتا ہے، یا ایک مچھلی کے فارم سے بچی اٹھ کے آتی ہے جس کے پاس سے شاید واقعی ہر وقت مچھلی کی اسمیل آتی ہے، اور میں مچھلی بالکل نہیں کھاتی، مچھلی کی اسمیل بھی مجھے بڑی ناگوار گزرتی ہے، لیکن مجھے پتہ چلتا ہے کہ تمام تر بچیاں اس کو سیپریٹ کیے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک مچھلی کے فارم سے اٹھ کے آتی ہے. تو میں نے اس کو بہت دیر نہ صرف اپنے پاس کھڑا رکھا، اس کو میں نے باقاعدہ پیار کیا جس طرح سے ہم ایک لمٹ میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں، اور میں نے اس کو یہ باور کرایا. اور پھر یہاں تک کہ میں نے اس کو کہا کوئی بھی اس کے گھر جانے کو تیار نہیں، اس کے جو ہمسائے ہیں یا کوئی. تو میں حالانکہ اپنے اس کمیونٹی میں کبھی کسی کے گھر نہیں گئی، لیکن میں اس بچی کے گھر گئی صرف یہ بتانے کے لیے دیٹ یو آر اسپیشل. اس بچے کو جب آپ یہ یقین دلا دیں گے، اس بڑے کو، اس بچی کو جب آپ یہ یقین دلا دیں گے دیٹ یو آر اسپیشل، تو وہ یقیناً کچھ اسپیشل کرے گی. سنب کرنا چھوڑ دیں، اگنور کرنا چھوڑ دیں، تو ہم سبھی لوگ جو ہے وہ ایک ہیلدی معاشرہ جو ہے وہ اس کی تشکیل کر سکتے ہیں. مومنہ مہرو، تھینک یو ویری مچ، بنڈل آف تھینکس. آپ نے اتنا ٹائم دیا اور اتنی ویلیویبل اور اتنی موٹیویشن اورینٹیڈ جو باتیں ہیں وہ آپ نے کی ہیں، اور وہ آپ اپنے عمل سے بھی اس کا اظہار کر رہی ہیں. اور ونس اگین تھینک یو ویری مچ. بہت تھینک یو. تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ مومنہ مہرو موجود تھیں. ان کی گفتگو آپ نے سنی. مختلف فیلڈز کے اندر، مختلف ڈومینز کے اندر وہ کام کر رہی ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام کے اندر تاثیر دے، ان کو ہمت دے، توفیق دے، اور اسی طریقے سے یہ اپنے کام کو جاری. لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.